आज मैं गुनाह को समझने के मुतल्लिक़ बात करूँगा। गुनाहों को समझना। अब 2 तरह के गुनाह होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। एक वो जब हम किसी दूसरे के गुनाह को जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, हमें से ज़्यादातर के लिए। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें जायज़ा लेना चाहिए, ये उनकी गलती थी, उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन तब पैमाना मुख्तलिफ हो जाता है जब हम अपने गुनाह को समझते हैं। और आज की सुबह मैं अपने गुनाह को समझने के मतलब बात करूंगा रोमियो की किताब बाब 7। अगर आप निकालें तो हम रोमियो की किताब से पढ़ेंगे और मैं सिखाऊंगा बजाय ज्यादा मुनादी करने के, क्योंकि हमें तालीम पाने की जरूरत है। अब गुनाह वो चीज है जिसको हम सब अक्सर जानते हैं कि क्या है, हम सब का इससे वास्ता पड़ता है। आज की सुबह इस कमरे में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई गुनाह ना हो। आप इससे लालम हो सकते हैं लेकिन ये मौजूद है। मेहरबानी से मेरा यकीन करें। हत्ता कि वेबकास्ट के जरिए से जितने देख रहे हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में गुनाह ना हो। हम में से ज्यादातर जानते हैं कि रूहुल कुद्दस दरअसल किस चीज के साथ निपट रहा है, हमारे गुनाह के मामला में। अब जब आप जवान थे तब कुदरती गुनाह ज्यादातर बैरूनी था और जो ही आप बूढ़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, गुनाह अंदरूनी बन जाता है, क्योंकि आप बैरूनी मामलात को ज्यादातर करना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक मसला मौजूद है। ये हम सब में आम है। गुनाह बनी इंसान में आम बात है। लेकिन मैं रोमियो के 7 बाब पर नजर करूंगा। इसका मुसन्निफ बेशक पालूस है और पालूस एक नामी गिरामी रसूल है। वो रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा से मामूर था। वो जेल में डाला गया जहां से उसने खत लिखे 2000 साल पहले कलीसियाओं को तालीम देता और उन्हें सिखाता। वो नरमी से नहीं सिखाता था। उसने तीसरे आसमान को देखा। उसकी खिदमत अजीब निशान और मौजूदात से भरी थी। लेकिन फिर भी इस 7 बाब में वो हमारे साथ बांटता है अपनी जाती पाकीज़गी के अमल में से गुजरते हुए। हालांकि उसने बहुत ज्यादा तफसीली बात नहीं की है, लेकिन वो बताता है कि उसको भी अपने जाती गुनाह के साथ निपटना पड़ता था। हम सिर्फ पहली आयत को पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे और दुआ करेंगे। रोमियो बाब 7 मैं आयत 14 को पढ़ूंगा। पौलुस लिखता है कि क्योंकि हम जानते हैं शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं। आयत 15 और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, जिससे मुझको नफरत है वो ही करता हूं। आए दुआ करें। अब आप आज की सुबह हम तेरा शुक्र करते हैं, आपके खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, वो मसीही जो बड़ी हद तक आयत 15 को नहीं जानते हैं, ऐ खुदावंद हम दुआ मांगते हैं कि आप अपना फजल मुझे अता करें ताकि मैं तेरे लोगों के साथ बेहतर तौर पर बोल सकूं, जो हमारे दिलों में बैठ सकता है और हम शायद अपने जाती गुनाह को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं ताकि उसमें से निकल सकें। ऐ खुदावंद हम आज के हदियों के लिए दुआ मांगते हैं, वेबकास्ट और इस कमरे में मौजूद सब लोगों के लिए हम दुआ मांगते हैं कि आप इन खानदानों को बरकत दें और उन लोगों को जो इस काम में मदद करते हैं, ताकि इस पुलपट से तेरी खिदमत जारी और सारी रहे। हम तेरा शुक्र करते हैं और यस्सु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन सुम आमीन। मैं कभी ऐसे मसीहों से नहीं मिला जिनसे जब आप इस हवाले को शेयर करें तो वो कहें कि जी हाँ मैं जानता हूं आप जो कहना चाहते हैं। और पलूस साहब अपनी पाकीज़गी के मरहले में से गुजरता है जैसे आप और मैं गुजरते हैं, और वो हमें चीज समझ बूझ देता है जो कुछ गुनाह के साथ हो रहा है। पहला हिस्सा आयत 14 हम जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी हूं। अब ये पहला टूटा हुआ मुतल्लक है। आप और मैं, जबकि फरिश्ते रूहानी मखलूक हैं, खुदा रूह है, आप और मैं रूह नहीं है, हमारे अंदर रूह है, लेकिन हम जिस्मानी बने इंसान हैं। जब खुदा गिरने से पहले हमें बना चुका था तब जिंदा रूह हमारे अंदर थी जो रूहानी दुनिया से जुड़ी थी और हमारे निजात दहिंदा से जुड़ी थी। लेकिन जब आदम ने बाग में गुनाह किया था, रूहानी इंसान मर गया, इसलिए हम सब रूहानी मौत के साथ पैदा होते हैं। इसलिए फिर जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तब हम रूहानी तौर पर जिंदा पैदा होते हैं और वो तलक दोबारा जुड़ता है हमारे निजात हिंदा के साथ। लेकिन सिर्फ वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं रूहानी तौर पर जिंदा और जुड़े होते हैं अपने खालिक के साथ।
اس لیے پالوس مسئلے کو پہلے یہاں نقطہ کے ساتھ بیان کرتا ہے. شریعت، خدا کی شریعت، داس کام اور تمام ضابطہ اخلاق روحانی ہیں، لیکن ہم فطرتی ہیں. اور وہ وہاں ٹوٹا ہوا تعلق موجود ہے، اور وہ کہنا جاری رکھتا ہے کہ بے شک ہم اتنے برے نہیں ہیں، لیکن ہم آدم کے ذریعہ سے بچ چکے ہیں ایسی ماتحتی کے تحت، بلکہ میں کہوں گا ایسے اثر اور سوکھ کے نیچے گناہگار فطرت ہمارے اندر موجود رہتی ہے. اور کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ نظم و ضبط پر قائم نہیں رہیں گے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بری طرح منقطع ہو جائے گا. بس وہ گناہ سے شروع کرتا ہے جو دراصل مسئلے کی جڑ ہے. شریعت تو روحانی ہے، لیکن بنے ہوئے انسان فانی ہیں اور فطرتی گنہگار ہیں، اور وقت با وقت گناہ کی فطرت کے ماتحت رہتے ہیں. آیت 14 وہ کہتا ہے، اب وہ یہاں جو کہتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے. لفظ اس لیے اکثر ترجمہ کیا ہے اس وجہ سے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، اس کو نہیں جانتا. اب یہاں لفظ جانتا یونانی لفظ گنیس کو استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا. پالوس کہہ رہا ہے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کو میں نہیں سمجھ پاتا، میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں. کیا اس طرح کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا؟ جی ہاں، آج کی صبح آپ کو دیندار بننا چاہیے. جب کبھی آپ کچھ کرتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں. میں اپنی بیوی پر برسنا نہیں چاہتا، لیکن میں کیوں اس پر برس رہا ہوں. اور میں کوئی غیر اخلاقی رویہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، پھر میں کیوں واپس لوٹ کر ایسے کیے جا رہا ہوں. اس لیے پالوس یہاں اس کی وضاحت کر رہا ہے، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا، لیکن جس سے مجھے نفرت ہے میں وہی کرتا ہوں. اب یہاں لفظ کرتا ہوں کی اصطلاح لفظ مرضی منشا سے نکلا ہے، مرضی سے، جو کسی بھی شخص کی اپنی ذاتی مرضی کو ظاہر کرتی ہے. ہم سب کی مرضی ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، ہم سب کے پاس مرضی ہوتی ہے. لیکن پالوس جو یہاں کہہ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں، یعنی جو میری ذاتی خواہش ہے کرنے کی، میں وہ نہیں کرتا. آج کل نئی پیدائش والے مسیح زیادہ، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت بائبل پڑھنی چاہیے، دعا میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت روحانی نعمتوں کی تلاش میں گزارنا چاہیے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ ایسا نہیں کرتا جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے. میں آپ کو شک کا فائدہ دیتا ہوں. ہم بالکل کچھ بھی اس طرح نہیں کرتے جتنا زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. یہی وجہ کہ پالوس جس کے ساتھ مشکل میں جدوجہد کر رہا ہے، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کر پاتا، بلکہ وہی کرتا ہوں جس سے میں نفرت کرتا ہوں. یہ پالوس کی زبان ہے، جو مکروہ ہے مجھے اس سے نفرت ہے، میں ایسا کرتا رہتا ہوں. میرے عزیزو، جب سے آپ یہاں ہیں، میں یہاں ہوں، ہم سب اس جگہ موجود ہیں، ملوث ہیں. یہ پاکیزگی کے ساتھ چلنے کا ایک حصہ ہے. ایسا کبھی مت سوچے کہ آپ اخلاقی قدروں میں بلند ہیں، کیونکہ آپ ان میں سے گزرتے ہیں. پالوس رسول اس میں سے گزرا ہے. ایسی چیزیں جو آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایسی چیزیں جن کے لیے آپ صبر سے انتظار کرتے ہیں. میں ایک دن سوچ رہا تھا، میرے 2 چھوٹے پوتے ہیں جو تقریباً 9 ماہ کے ہیں. وہ سارا دن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سے بڑوں کو چلتے پھرتے گھومتے پھرتے دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں نیچے جھکنا پڑتا ہے ان کو متوجہ کرنے کے لیے. اور پھر وہ ہمیں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، لیکن وہ وہی رہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک رینگنا نہیں سیکھا ہے. لیکن پھر اچانک ہماری طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنی گردن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے تکیے سے میز کی طرف سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک انہوں نے سیکھا نہیں کیسے کرنا ہے. اور وہ اپنے تکیوں کے دائیں بائیں ہلتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں ان کے پاس سے کوئی چیز وہ ہٹا دیتا ہے تو وہ فوراً چل پھر نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے. یہی ہے کہ ہم مسیحی کیسے ہیں. ہم صحیح طور پر چلنے کی راہ دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا کہ کیسے چلنا ہے، کیونکہ ہماری ذہنی سطح اس وقت تک متوازی معیار تک نہیں پہنچی ہے. اس لیے پالوس کہہ رہا ہے، اس لیے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں اور وہ نہیں کرتا، لیکن جس سے مجھے نفرت ہے، جس سے میں کراہیت کھاتا ہوں، میں خود کو ایسا کرتے پاتا ہوں. ہر مسیح اس میں سے گزرتا ہے. آپ بے شک چھپا سکتے ہیں، آپ بہتر طور پر چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ بنی نوع انسان کی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں جن سے ہم نفرت رکھتے ہیں. لفظ نفرت مضبوط لفظ ہے. اس نے ایسا نہیں کہا، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یعنی کرتا یا نہیں کرتا ہے. پالوس کہتا ہے مجھے اس سے نفرت ہے. آیت 16، اور اگر میں، وہ اس کی وجہ بتاتا ہے، اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے.
اب اس سے سمجھے وہ یہاں کیا کہتا ہے ایک حوصلہ افزا بات کے ساتھ، اگر میں خدا کے اخلاقی کوڈ سے باہر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا تو میں مانتا ہوں کہ خدا کا اخلاقی کوڈ درست ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میں اس کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، میں شریعت کو مانتا ہوں کہ یہ خوب ہے، پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ اب لفظ گناہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے جو ایک سرگرمی کو بیان کرتا ہے، یعنی گناہ کے اصولوں کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح یہ گنہگار فطرت کو بیان کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا اور میں اسے بار بار کرتا رہتا ہوں، وہ اس کی وجہ تو نکالتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے گنہگار فطرت اس کو اچھا نہیں بناتی کیونکہ گنہگار فطرت اس کو دوسری سمت کی طرف لے جاتی ہے، اور جب وہ یوں لکھتا ہے وہ 20 سالوں تک محفوظ رہا، وہ نو امید نہیں ہے، وہ اس مقام پر آغاز کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے کہ کیسے کرنا ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرا ارادہ تو ہے، میرا ارادہ وہ کام کرنے کا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں تاکہ خدا کے ضابطہ اخلاق کے مطابق رہوں، یہی میرا ارادہ ہے، لیکن کس طرح اپنے ارادہ کو پورا کرنا ہے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ اب یہ لفظ بڑا اہم ہے، مجھ سے بن نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں ایسے راستہ کی تلاش میں ہوں جو خدا کے لیے کامیابی کی طرح لے چلتا، لیکن میں اس کو ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جی ہاں، کتنے لوگوں کا خیال ہے، جی ہاں میں نے اس میں کئی سال گزار دیے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ کیسے خدا کے لیے زندہ رہنا، اور حتیٰ کہ اب میں پہلے سے زیادہ اچھا چلتا ہوں، لیکن اب بھی مجھے تلاش کی ہے کہ کس طرح بہتر طور پر رہنا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کس طرح اس کی مرضی کے مطابق اپنے ارادہ کو پورا کروں، مجھے نہیں ملتا۔ وہ آیت 19 میں وضاحت سے بتاتا ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ اب اس نے بنیادی طور پر وہی بات کہی جو اس نے اس بات کو یقینی بنانے سے پہلے کہی تھی، تاکہ صاف طور پر پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ نیکی جسے میں نیکی کے طور پر کرنا چاہتا ہوں، جو میرا ارادہ لیکن وہ نہیں کرتا۔ میں آپ لوگوں کے بلند ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کتنے اس بات کو سمجھتے ہیں اس لیے دیکھیے یہ مسیح تجربے میں ایک عام سی بات ہے۔ تب پالوس کہنا جاری رکھتا ہے، وہ اس بات سے دیانتدار ہے، وہ کہتا ہے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ اب پہلی دفعہ وہ کہتا ہے مجھے جس سے نفرت ہے، مگر اس وقت وہ اس کے متعلق زیادہ صاف ہے، جو میں کرتا ہوں وہ بدی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمیں صاف کو ہونا چاہیے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہے، اور اگر گناہ آپ کی زندگی میں ہے تب اس کو کوئی مختلف نام مت دے دے، ایسا مت کرے، اسے 5 ہندسے مت دیں، 5 صرف مرضی نام دے کر اسے ہموار بنا دے، اسے اتنا 2 ٹوک نام دے دے، یعنی اگر آپ اسے نفرت کرتے ہیں تو اسے اچھا نام مت دیں آپ جانتے ہیں کہ یہی وہی مسئلہ ہے جو ہمیں اس وقت دنیا میں درپیش ہے، اور ہم پسندیدہ شرطیں رکھتے ہیں ایسی چیز پر جو بدصورت ہوتی ہے، ایسی چیز جو بہت بری ہوتی ہے۔ اس لیے پالوس کہہ رہا ہے ایک مسئلہ یہ ہے ایسی نیکی جس کو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا، اس مسئلے کا مرکب بدی ہے، جو میں نہیں کرنا چاہتا میں وہ کر رہا ہوں۔ میں حیرانگی سے آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہ وہی عظیم شخصیت پالوس رسول ہے جس نے نئے عہد نامہ کو لکھا ہے۔ اس نے ہر ایک سے زیادہ نئے عہد نامہ کو لکھا ہے سوائے لوکا کے لفظوں کے معاملوں میں۔ وہ قید میں رہا اور اس نے خطوط لکھے جو کلیسیا کو 2000 سال پہلے اونچائیوں پر لے گئے، یہی تو وہ شخص ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی مثال ہو مسیحت میں، جو مسیحت میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہی چیز جو اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ واقع ہوتی ہے، ایسی بدی جو میں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اب بدی ایک وسیع اصطلاح ہے، جیسا کہ میں پیشتر سے کہہ چکا ہوں کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں گناہ بیرونی ظاہری ہوتے ہیں، جنسی خواہشیں، نشے بازی، چوریاں، جھوٹ، اسی طرح دغابائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ ایسے کاموں سے باز رہنے کے لیے دنائی نہیں ملتی، لیکن آپ باطن میں رکھتے ہیں
یہ بالکل ویسی ہی بدی ہے جو باطن میں رہتے ہیں اور جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہم بہت اچھا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اور تب تک کوئی بھی شخص نہیں جان سکتا جب تک ہم بولنا شروع نہیں کرتے، لیکن خدا ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ دل کی حالت کو دیکھتا ہے، چاہے یہ اندرونی بدی ہو یا چاہے یہ بیرونی بدی ہو، یہ ہر حال میں بدی ہی ہے۔ اور پھر پالوس فرماتا ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ اب آیت 20، بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں وہ کرتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا، دراصل یہ گناہ کی فطرت ہے جو میرے اندر مجھ کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو معذرت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بدل کر آپ کہیں کہ شیطان نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اگر میں ایسے بہانے ہمیشہ استعمال کرتا رہوں گا، اگر آپ پی کر متوالے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی کار میں سوار ہو کر کے دوسری کار کو ٹھوک دیتے ہیں اور کار میں سوار فیملی مر جاتے ہیں، تب آپ کیا کہیں گے؟ شیطان نے مجھ کو ایسا کرنے کو کہا۔ وہ آپ کی بوتل سے آپ کے فنگر پرنٹس لے لیں گے، جبکہ شیطان کی انگلیوں کے نشان اس بوتل پر نہیں تھے، بلکہ وہ تو آپ کے تھے۔ آپ کسی بھائی کو جیل میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو مجرم ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، میں نے ریپ نہیں کیا، یہ تو جنسی خواہش تھی، جنسی خواہش جو میرے اندر تھی اس نے ایسا کیا۔ جج پھر کہے گا نہیں میرے بھائی وہ اڑتی نہیں ہے۔ وہ اڑتی نہیں ہے، آپ ہی کو جنسی خواہش کی قیمت چکانی پڑے گی۔ بے شک گنہگار فطرت ہمارے اندر ہمیشہ سے موجود رہتی ہے۔ آپ اور میں اخلاقی طور پر خدا کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ غلبہ پائیں اس برتن پر، اس برتن میں چلتے پھرتے اس کو عزت دیں۔ اس لیے حتیٰ کہ بے شک ایسا دشمن گنہگار فطرت کے طور پر ہمارے اندر رہتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے گنہگار فطرت پر غلبہ پائیں اور اس کو اجازت مت دیں جو کوئی یسوع مسیح کانٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے، آیت کہاں گئی آیت 21، غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ واپس آیت 18 کو دیکھیں تو لکھا ہے، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے، جس کا مطلب ہے کہ آیت 18 میں وہ راستے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور آیت 21 میں اس کو جو ملتا ہے وہ کہتا ہے مجھے شریعت مل گئی ہے، مجھے ایسا اصول مل چکا ہے جو میرے اندر کام کرتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب کبھی میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہی شریعت کے مطابق موت اور زندگی کا قانون ہے۔ یہ ہر ایک بنی نوع انسان کو مجبور کرتی ہے جو اس کے ساتھ مستحکم نہیں ہے کہ کون خدا ہے۔ یہ سب سے مضبوط قانون ہے، یہ سب سے مضبوط قانون ہے جو موجود رہتا ہے۔ ذہنی شریعت جو نیک کام کرنا چاہتی ہے، میں اپنے ذہن سے خدا سے محبت کرتا ہوں اور میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، جبکہ زندگی اور موت کی شریعت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جب پالوس رسول یوں کہتا ہے کہ میں کروں گا، میں کرنا چاہتا ہوں اور نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کی ذاتی مرضی پر مسلط ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ اس کو دھیان سے سمجھیں، جب آپ ایسا کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایسا کرنا روک دینا چاہیے، لیکن آپ پھر بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ خود سے کہتے ہیں کہ میں آج یہ کام نہیں کروں گا اور آپ وہی کام کرنا کر لیتے ہیں، تب آپ کی اپنی مرضی پر کوئی اور حکم چلاتا ہے۔ گنہگار فطرت نے غلبہ حاصل کر لیا ہے تاکہ آپ اپنی ذات کے مخالف کام کر سکیں، اور یہی بات پالوس یہاں بتا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے آیت 21 میں، غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی، وہ ایک بار پھر اس کو بدی پکارتا ہے، یہ کوئی ادنا سی چیز نہیں ہے، یہ گہری بدی ہے، بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ آج 22، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں درست کام کرنا پسند کرتا ہوں، میں اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر میں ایک اور شریعت دیکھتا ہوں اپنے اعضاء کے اندر جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں عقل کی شریعت سے خدا سے محبت کرتا ہوں اور میں خدا کا حکم مانتا ہوں اور میں خدا کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، یہی عقل کی شریعت ہے اور میں وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ایک اور شریعت دیکھتا ہوں جو موت کی شریعت ہے۔ ہائے میری عقل کی شریعت کے خلاف، ہائے کا مطلب ہے کہ ایسی صورتحال میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جانا۔
इसका मतलब है कि गुनहगार फितरत, हमारी अकल जो खुदा की खिदमत करना चाहती है, और गुनहगार फितरत ऐसे जहन पर हमला करके इसको तबाह कर देती है। इसलिए हम वो कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्या हर एक मेरे साथ मौजूद है? और मुझको कैद में ले आती है गुनाह की शरीयत जो मेरे आज़ा में मौजूद है। वह नतीजतन कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अब याद रखें, आयत 18 में वो कहता है मुझे नहीं मिलता, मैं ढूंढ रहा हूं। फिर आयत 21, मेरा यकीन है ये थी नहीं बल्कि ये आयत 20 है, मुझे याद नहीं शायद 21 है। वो कहता है तब मुझे ये शरीयत मिली जो मेरे अंदर काम करती है। और पौलुस 24 आयत में नतीजे पर पहुंचता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। लफ्ज कमबख्त का मतलब है तबाह बर्बाद हो चुका, जो कबाड़ की नजर हो चुका, यानी मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े हुआ शख्स। और यहां एक बात है, अगर आप अपनी कमबख्ती को खुद पहचान लेते हैं, आप फिर अपने गुनाह को बंद नहीं करेंगे। आप अपने आप से बेहद मोहब्बत करते हैं। यह उस वक्त तक नहीं होता जब तक खुदा आपको जिंदा रंगों में नहीं दिखाता, ताकि आप देखें कि आपकी जिंदगी में कितना भयानक गुनाह है जो आपको नागवार लगे और आप कहें कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता। एक वक्त था जब हम में से हर एक अपने गुनाह पर फख्र करता था। हमारी गुनहगारी हमारी शान थी, यही हम चाहते थे। हमें इसकी परवाह नहीं थी कि कौन जाता। हाँ, ऐसी तरह मैं अपने आप को लपेट लेता हूं, लेकिन फिर भी जब आप निजात जाता हुए और खुदा आपके दिल को बदलना शुरू कर दिया, उस फेल से जो आप करते थे वो मकरूह हो जाता है। इसलिए पौलुस बड़ी आसानी से इसको बदी कहता है, क्योंकि उसने इसको पहचान लिया कि यह बदी है, लेकिन खुदा ने मुझे इससे दूर कर दिया है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। और वो देखना बंद कर देता है और अपने आप पर नजर करता है, मेरी कूते इरादी जाती रही और मैं ऐसे रास्ते की तलाश में हूं ताकि खुदा के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक चल सकूं, लेकिन मुझे नहीं मिलता। और फिर वो यहां बताता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा। दूसरे लफ्जों में, कौन मुझको छुड़ाएगा। वो अब अपने अंदर झांकता नहीं है, उसे उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलता जहां उसकी कूते इरादे के वसीला से कुछ मुमकिन हो सके। लेकिन वो फरमाता है कि मेरी बर्दाश्त से बाहर एक कुव्वत, यानी कौन मुझे छुड़ाएगा। आप यीशु के बगैर गुनाह से बाज नहीं आ सकते। आप अपने इर्द गिर्द फर्नीचर को इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन आप यीशु के बगैर गुनाह से बाज नहीं आ सकते। और यहां वजह है क्यों। शरीयत तो रूहानी है और आप फानी है। आप महज एक फितरती इंसान है। जिस्म जो आपके पास है, हत्ता कि बेशक आप नई पैदाइश हासिल कर चुके और अब हमारे अंदर रूह रहती है। जिस्म जो हमारे पास है, जिसके 5 हवासे खम्सा हैं, वो इस तरह तैयार की जा चुकी है जो कुदरती दुनिया के मुताबिक अमल करती है। इसलिए जब कभी हम किसी भी मुखालिफ के सामने किसी भी सूरत में हो जाते हैं, उस वक्त हम अपनी कूते इरादी और अपने असर और सुख को देखते हैं। और यही हमारी कूते इरादी के साथ मसला होता है। अबली से गिरा वो फरिश्ता है। और वो आपकी कूते इरादी को यूं उड़ा देगा जैसे वो कभी मौजूद नहीं थी। अब कोई भी शख्स यूं भी कह सकता है कि मेरे भाई आप मुझे नहीं जानते, मेरी कूते इरादी कैसे है, मैं कौन हूं। ठीक है, जाए और जाकर हफ्ते का रोजा रख लें, फिर देखेंगे आपकी कूते इरादी कितनी बुरी है। आपने सारे काम 7 दिन के लिए बंद कर दें और फिर हम देखेंगे और जानेंगे कि आप कितने कमजोर हैं। अबलीस बनीनो इंसान की कूते इरादी को तबाह कर देता है। लेकिन पौलुस जारी रखता है, वो कहता है कि मैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूं। अपने खुदा गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म के गुनाह की शरीयत का महकूम हूं। आप जो ही वो बाब 8 में आ जाता है, मैं पहले दूसरी आयत पहली आयत से पहले पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा अच्छी वजाहत बताती है। दूसरी आयत फरमाती है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे आजाद कर दिया गुनाह और मौत की शरीयत से। अब देखिए, गुनाह और मौत की शरीयत यूं है कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, क्योंकि एक मजबूरी मुझे मजबूर करती है मेरी कूते इरादी से बाहर होकर। लेकिन वो यहां इसमें फरमाता है, जिंदगी और रूह की शरीयत दरअसल रूहुल कुदस है। जिंदगी के रूह की शरीयत एक बजाते खुद डाली गई शरीयत है जिसको रूहुल कुदस ने खुद हमारे ऊपर डाल दिया है। मैं सिर्फ अपने रूह की कुदरत के वसीला से एक दायरे के अंदर रूह की कुव्वत को लाऊंगा, उनके लिए मसीह यीशु में है। अगर आप निजात याफ्ता नहीं है, आप कभी भी गुनाह पर गलबा नहीं हासिल करेंगे। कोई उम्मीद नहीं है, आप हमेशा एक जैसे काम करते रहें। एक बार फिर मसला यह है कि आप फानी है, शरीयत रूहानी है। आपको रूहुल कुदस की जरूरत है ताकि आप अंदर दाखिल होकर रूहानी शरीयत को कुव्वत दे सके।
اور حتیٰ کہ بے شک آپ اس کو سمجھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ پھر مستقبل میں گناہ کی کاملیت میں چلنا شروع کر دیں. ایسا بالکل میری پوتی کی طرح ہے جو اپنے تکیے سے سر کو اٹھاتی ہے اور آپ پھر گاہے بگاہے بچوں کے قدموں کی طرح سیکھتے رہتے ہیں اور وہ پھر 7-8 مہینوں تک یہاں وہاں چلتے رہتے ہیں. تو اور مسیحی ہم بہت آہستگی سے روح میں سیکھتے ہیں. ہم روحانی طور پر سیکھنے کے لیے ہمیشہ آہستگی سے چلتے ہیں. اس لیے کبھی یہ ایسی خام خیالی میں مت رہے کہ آپ آج کے دن کامل ہیں. حتیٰ کہ میں بھی، لیکن میں اب پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے چلتا ہوں. ایسا صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. زندگی کے روح کی شریعت مسیح یسوع میں شامل ہو کر آپ کو آزاد کرتی ہے موت اور گناہ کی شریعت سے. آیت 1. پس اب ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ آپ جب کبھی ناکام ہوتے، بھٹک جاتے، مشکلوں، پریشانیوں، اذیتوں، کبھی دل مت چھوٹا کر قبول کرے کہ یہ گناہ ہے جو غلط ہے، توبہ کر کے واپس خدا کے پاس آ جائے. اس لیے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. تھم جائیں صرف ان پر جو مسیح یسوع میں ہے. اس لیے اگر آپ دنیا میں کھو چکے ہیں اور صرف لہرا رہے ہیں آپ وہاں موجود ہیں اور کھلے میں موجود ہیں، تب یہ آپ کے لیے آیت نہیں ہے. پھر آپ کے لیے دوسری آیات ہیں، لیکن یہ نہیں ہے. بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. ابھی یہاں رکیں گے. وہ جو نجات یافتہ ہیں، وہ جو مسیح یسوع میں قائم ہیں، ہمارے لیے بھی یہاں کچھ بندشیں ہیں جو چلتے ہیں جسم کے پیچھے نہیں بلکہ روح کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے یہاں ایسی صورتحال ہے ان مسیحوں کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، نئی پیدائش والے مسیح اور روح سے معمور. کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ مسیحیت میں کیسے ہیں، لیکن یہاں حقیقت موجود ہے. آپ سب جسمانی بنی نوع انسان ہیں. آپ قدرتی دنیا کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں. جب آپ روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے تو آپ کے اندر ایک روحانی شخص پیدا ہو چکا تھا جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی چلنے میں مدد کرتا ہے خدا کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو روح کے پیچھے چلتے ہیں. آپ روح کی تابعداری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو روح القدس کی قائلیت یسوع مسیح میں آپ کو آپ کے باطن سے تبدیل کر سکے. جب خدا کی روح آپ کو کوئی کام کرنے سے منع کر دیتی ہے تب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اب وہ کام کرنا بند کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک قوت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جو ساتھ چلتی ہے. آمین. وہ جا چکی ہے. اس لیے ان کے لیے جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں اور جسم کے پیچھے نہیں چلتے، بنی نوع انسان کے بدنوں کے گرنے کی ایک وجہ ان کا جوش ہے. وہ اس پر عمل کرتے ہیں. کیا کسی کو معلوم ہے عملی عادت کا؟ میں کچھ پیسے اضافی ادھر ادھر خرچ کرنے پسند کرتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں میرے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن 2 یا 3 کا مطلب 30 ہو جاتے ہیں اور آپ واپس ان کو کھینچنا چاہتے ہیں وہاں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ انسانی جسم، اس کو نظم و ضبط میں رہنا چاہیے، اور انسانی بدن بذات خود نظم و ضبط کو قائم نہیں رکھتا. یہ روحانی انسان کو لے کر انسانی بدن میں نظم و ضبط میں رکھتا ہے تاکہ ہمارے جوش ہماری عادتوں سے ہماری روک تھام کر سکے اور ہمیں ایسی عادتیں دے سکے جو ہمیں تیار کر سکے ایسے کام کرنے کے جنہیں ہم جانتے ہیں کہ صحیح ہیں اور بدی نہ کریں، جس کو ہمارے بدن بہت دفعہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، یہی گناہ کو سمجھنا ہے. 7واں باب رومیو کے خط کا دوسرا اہم ترین باب ہے نئے عہد نامہ میں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ موجودہ معیار کے مطابق اس کو سمجھ سکیں، نہ کہ صرف صحیفوں کو، بلکہ اس معیار کے مطابق آپ اس کو سمجھ سکیں. 6واں باب اکیلا ہی سب سے اہم ترین باب ہے نئے عہد نامہ کے اندر، اور آپ اس سے بہتر آگاہ ہیں. ان 2 ابواب کے اندر گہرائی تک جائیں تاکہ آپ اس کے کورس کو سمجھ سکیں جو مسیحیت کی اصلیت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس لابی میں کتابوں کی الماری کے اندر کتابیں موجود ہیں. صلیب کا پیغام جو ان 2 ابواب کو کور کرتا ہے، جو ان 30 منٹوں میں نے کور کیا اس سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو فائدہ دے گی. وہ کتاب لے لیں، صرف اس کتاب کو خریدے ہی نہیں، کتاب کو پڑھیں بھی بڑی توجہ کے ساتھ، آئسکی کے ساتھ پڑھیں، اس لیے تاکہ آپ کم از کم یہ بالکل چھوٹے بچوں کی مانند ہے جو باہر گھومتے پھرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کم از کم جانتے ہیں کہ کس طرح چلتے ہیں. ان کے پاس دراصل کم از کم اتنا موقع تو ہوتا ہے کہ وہ چل سکے. آمین آمین. کیا آپ سبھی لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اب باپ، ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو وضاحت دیتے ہیں ایک نئی تفصیل کے ساتھ.
اے خداون، یہ ایمانداری کی بات ہے کہ ہم بہت کم پڑھنے پر توجہ دیتے ہیں اور بہت کم مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے سادگی سے ہم ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اے باپ، آج کی صبح میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہر ایک کو جس نے بھی میری آواز کو سنا ہے ان سب کے دلوں میں روحانی بھوک پیدا کر دے، تاکہ وہ اس کو ڈھونڈے، تاکہ اس دنیا کے گہراؤ سے نکل کر سمجھداری سے سمجھ سکیں، اے خدا، تاکہ ہم نئی پیدائش اور نجات کو سمجھ سکیں، اپنے ذاتی گناہوں کو۔ آئیے ہم سب اس کمرے میں موجود سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے، اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو۔